अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा मुझ इस्लाम और मेरे पास ये मुकाशफतुल कुलूब की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको बाब 16 ये पढ़कर सुनाऊंगी जिसका टॉपिक है अदावत शैतान। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर मोमिन के लिए ज़रूरी है कि वह उलमा व सुलहा से मोहब्बत रखे, उनकी महफिलों में बैठता रहे, जो कुछ ना जानता हो वह उनसे पूछता रहे, उनकी नसीहतों से फ़ायदा उठाता रहे, बुरे कामों से दूर रहे और शैतान को अपना दुश्मन समझे। जैसा कि फरमाने इलाही है, बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे दुश्मन ही बनाओ, यानी अल्लाह की इबादत करके, यानी अल्लाह ताला की इबादत करके उससे दुश्मनी रखो और अल्लाह ताला की नाफरमानी में उसकी पैरवी ना करो। और सिद्दीक सच्चे दिल से हमेशा अपने अकायद व आमाल का उससे तहफ़्फ़ुज़ करो। जब तुम कोई काम करो तो अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि ज़्यादातर आमाल में रिया दिखावा दाखिल हो जाता है और बुराइयां अच्छी तरह नज़र आती हैं। यह सब शैतान की वजह से होता है, लिहाजा उसके खिलाफ अल्लाह से मदद तलब करते रहो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने एक लकीर खींची और फरमाया, यह अल्लाह का रास्ता है। फिर आपने उस लकीर के दाएं बाएं कुछ और लकीरें खींची और फरमाया, यह शैतान के रास्ते हैं जिनके लिए वह लोगों को बुलाता रहता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए शैतान के बहुत से रास्तों को बयान फरमाया ताकि हम उसके फरेब में ना आए। शैतान के वसवसे का अंजाम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के एक जाहिद को शैतान ने सही रास्ते से हटाने के लिए यह चाल चली कि एक लड़की को पेट की बीमारी में मुब्तला कर दिया और उसके घर वालों के दिलों में ख्याल डाल दिया कि इस बीमारी का इलाज जाहिद के सिवा कहीं भी मुमकिन नहीं है। चुनांचे वह लोग जाहिद के पास आए, मगर उसने लड़की को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी बार बार की गुजारिशात पर उसका दिल पसीज गया और उसने लड़की को इलाज के लिए अपने पास ठहरा लिया। जब भी वह लड़की जाहिद के पास जाती, शैतान उसे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश करता, यहाँ तक कि जाहिद के कदम डगमगा गए और उसने लड़की से मुबाशरत की, जिससे लड़की को हमल रह गया। अब शैतान ने उसके दिल में वसवसा पैदा किया कि यह तो बहुत बुरी बात हुई, मेरे ज़ुहद व तकवा पर हर्फ आ गया, लिहाजा इसे कत्ल करके दफन कर देना चाहिए। जब उसके घर वाले पूछने को आएंगे तो कह दूंगा वह मर गई। चुनांचे शैतान के बहकावे में आकर जाहिद ने उस लड़की को कत्ल करके दफन कर दिया। इधर लड़की के घर वालों के दिलों में शैतान ने यह ख्याल डाल दिया कि उसे जाहिद ने कत्ल करके दफन कर दिया, लिहाजा वह जाहिद के पास आए और लड़की के बारे में पूछताछ की। जाहिद ने कहा वह मर गई है, लेकिन उन लोगों ने अपने वसवसे के मुताबिक जाहिद पर सख्ती की और उससे इकरार करा लिया कि उसने लड़की को कत्ल किया है। उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और मकतूल के बदले में उसे कत्ल करने लगे। तब शैतान जाहिर हुआ और जाहिद से बोला, मैंने उसे पेट की बीमारी में मुब्तला किया था और मैंने ही उसके घर वालों के दिलों में तेरे जुर्म का ख्याल डाला था। अब तू मेरा कहना मान ले, मैं तुझे बचा लूँगा। जाहिद ने पूछा, क्या करूँ? शैतान बोला, मुझे 2 सजदे कर ले। चुनांचे जाहिद ने जान बचाने के लिए शैतान को सजदा कर लिया। अब शैतान यह कहता हुआ वहाँ से चल दिया कि मैं तेरे इस फेल काम से बरी हूँ, जैसा कि फरमाने इलाही है, शैतान की तरह जिसने इंसान से कहा कुफ्र कर, जब उसने कुफ्र किया तो शैतान ने कहा मैं तुझसे बरी हूँ। शैतान का गुमराह करने वाला सवाल। शैतान ने इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तेरा उस जात के मुतालिक क्या ख्याल है जिसने मुझे जैसा चाहा पैदा किया और जो चाहा मुझसे कराया, उसके बाद वह मुझे चाहे तो जन्नत में भेज दे और चाहे तो जहन्नम में भेज दे। क्या ऐसा करने वाला आदिल है या जालिम? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ ठहर कर जवाब दिया, ऐ शख्स, अगर उसने तुझे तेरी मर्जी के मुताबिक पैदा किया तो वाकई तू मजलूम है, और अगर उसने तुझे अपने कुदरती इरादे के तहत पैदा किया तो फिर उसकी मर्जी है, जो करे। शैतान शर्म से पानी पानी हो गया और कहने लगा, यही सवाल करके मैंने 70,000 आबिदों को जलालत व गुमराही के गार में ढकेल दिया है।
انسانی قلب ایک قلعہ ہے۔ انسانی قلب کی مثال ایک قلعہ جیسی ہے اور شیطان ایک دشمن ہے جو قلعہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ قلعہ کی حفاظت دروازوں کو بند کیے بغیر اور تمام راستوں اور سوراخوں کی نگرانی کے بغیر ناممکن ہے، اور یہ فریضہ وہی سر انجام دے سکتا ہے جو ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ لہذا دل کو شیطانی وسوسوں کے حملے سے محفوظ رکھنا ہر عقل مند کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ ایک فرض عین ہے، چونکہ شیطان کے حملے کا مقابلہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کے تمام راستوں کی جانکاری نہ ہو۔ لہذا ان راستوں کی جانکاری سب سے پہلی ضرورت ہے، اور یہ راستے انسان ہی کے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے غصہ، شہوت، کیونکہ غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ لہذا جب عقل کم ہو جاتی ہے تو شیطانی لشکر انسان پر زبردست حملہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی انسان غضبناک ہوتا ہے، شیطان اس سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ ایک بندہ خدا نے شیطان سے پوچھا، یہ بدلہ تو انسان پر کیسے قابو پا لیتا ہے؟ شیطان نے کہا، میں اسے غصہ اور اس کی شہوت کے وقت زیر کرتا ہوں۔ شیطان کے راستوں میں ایک راستہ حرص، لالچ اور حسد کا بھی ہے، کیونکہ حرص انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ لہذا شیطان اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے تمام برائیوں کو حرص کے سامنے بہترین انداز میں پیش کرتا ہے اور وہ اسے خوبیاں سمجھ کر قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ نوح کی کشتی میں شیطان کی سواری۔ روایت ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم سے پہلے ہر جنس کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا اور خود بھی سوار ہوئے تو آپ نے ایک اجنبی بوڑھے کو دیکھ کر پوچھا، تمہیں کس نے کشتی میں سوار کیا ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں پر قبضہ کر لوں۔ اس وقت ان کے دل میرے ساتھ اور بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اے ملعون، نکل جا۔ ابلیس بولا، اے نوح، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہوں، 3 تمہیں بتلاؤں گا اور 2 نہیں بتلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ کہیں کہ مجھے 3 سے آگاہی کی ضرورت نہیں، تو مجھے صرف وہی 2 بتلا دے۔ شیطان بولا، وہ 2 ایسی ہیں جو مجھے کبھی جھوٹا نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی ناکام لوٹاتی ہیں، اور انہی سے میں لوگوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک حسد، جلن ہے، اور دوسری حرص، لالچ ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے تو میں راندہ درگاہ اور ملعون ہوا ہوں، اور حرص کے سبب آدم علیہ السلام کو ممنوعہ چیز کی خواہش پیدا ہوئی اور میری آرزو پوری ہو گئی۔ شیطان کا ایک راستہ انسان کا پیٹ بھرا ہونا ہے، اگرچہ وہ حلال روزی سے ہی بھرا گیا ہو، کیونکہ پیٹ کا بھر جانا شہوتوں کو ابھارا کرتا ہے اور شیطان کا یہی ہتھیار ہے۔ پیٹ بھر کا کھانا بھی انسان کو شیطان کے فندے میں پھنساتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک بار شیطان کو دیکھا، وہ بہت سے فندے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، یہ وہ فندے ہیں جن سے میں انسان کو پھنساتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کبھی مجھ پر بھی تو نے فندہ ڈالا ہے؟ شیطان نے کہا، آپ جب بھی پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں، میں آپ کو ذکر و نماز سے سست کر دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اور کچھ؟ کہا، بس۔ تب آپ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے بھی جواب میں قسم کھائی، میں بھی آئندہ کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ شیطان کا ایک راستہ مال و سامان دنیا پر دیوانگی ہے، کیونکہ شیطان جب انسان کا دل ان چیزوں کی طرف مائل دیکھتا ہے تو انہیں اور زیادہ خوبصورت انداز میں اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اور انسان کو ہمیشہ مکانوں کی تعمیر، چھت و دروازہ کی آرائش و زیبائش سجاوٹ میں الجھائے رکھتا ہے، اور اسے خوبصورت لباس، اچھی سواریوں اور لمبی عمر کی جھوٹی امیدوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی راہیں خدا پر واپسی دشوار اور مشکل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک امید کے بعد دوسری امید بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے اور وہ اسی شیطانی راستے پر چلتے ہوئے اور خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے اس ناپائیدار دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ نعوذ باللہ۔
شیطان کے غلبے کا ایک راستہ لوگوں سے امیدیں رکھنا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ شیطان جناب عبداللہ بن حنظلہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا، مجھے تیری کسی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے کہا، تم سنو تو صحیح، اگر اچھی بات ہو تو یاد رکھنا ورنہ چھوڑ دینا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی انسان سے اپنی آرزوؤں کا سوال نہ کرنا اور یہ دیکھنا کہ غصے میں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ میں غصے کی حالت میں ہی انسان پر قابو پاتا ہوں۔ شیطان کا ایک راستہ ثابت قدمی کی انسان میں کمی اور جلد بازی کی طرف اس کا جھکاؤ ہے۔ فرمان نبوی ہے، جلد بازی شیطانی کام ہے اور صبر و بردباری اللہ کی دین ہے۔ جلد بازی میں انسان کو شیطان ایسے طریقے سے برائی پر مائل کرتا ہے کہ انسان محسوس ہی نہیں کرتا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو شیطان کے تمام شاگرد اس کے یہاں جمع ہوئے اور کہنے لگے، آج تمام بتوں نے سر جھکا لیے ہیں۔ شیطان نے کہا، معلوم ہوتا ہے کوئی بڑا حادثہ ہو گیا ہے، تم یہیں ٹھہرو، میں معلوم کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پورب و پشچم کا چکر لگایا مگر کچھ بھی پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضائع ولادت پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ واپس اپنے شاگردوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ کل کی رات ایک نبی کی پیدائش ہوئی ہے، میں ہر بچے کی پیدائش کے وقت موجود ہوتا ہوں مگر مجھے ان کی پیدائش کا بالکل علم نہیں ہوا، لہٰذا اس رات کے بعد بتوں کی عبادت ختم ہو جائے گی، اس لیے اب انسان پر جلد بازی اور لاپرواہی کے وقت حملہ کرو۔ ایک راستہ زر و زیمن کا ہے، کیونکہ جو چیز انسان کی ضرورت سے زیادہ ہو وہ شیطان کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا، آج کوئی بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، جاؤ دیکھو تو کیا حال ہے۔ وہ سب تلاش میں نکلے مگر ناکام لوٹ کر کہنے لگے، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ شیطان نے کہا، تم ٹھہرو، میں ابھی تمہیں آ کر بتاتا ہوں۔ شیطان نے واپس آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ شیطان نے اپنے تمام چیلوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیچھے لگایا کہ ان لوگوں کو گمراہ کرے، مگر واپس جا کر کہتے، استاد ہم نے آج تک ایسی ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، جب یہ نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا سب کیا دھرا خاک میں مل جاتا ہے۔ تب شیطان نے کہا، گھبراؤ نہیں، ابھی کچھ اور انتظار کرو، جلد ہی ان پر دنیا ارزاں سستی اور فراواں زیادہ ہو جائے گی اور اس وقت ہمیں اپنی امیدیں پوری کرنے کا زیادہ موقع مل جائے گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن پتھر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، شیطان کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے کہا، اے عیسیٰ تم نے دنیا کو مرغوب پسندیدہ سمجھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور اس کی گدی میں مکہ مار کر کے فرمایا، یہ لے جا، یہ تیرے لیے دنیا ہے۔ ایک راستہ فقر و فاقہ کا ڈر اور بخیلی ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں اور اسے مال و دولت جمع کرنے اور دردناک عذاب کی دعوت دیتی ہے۔ بخل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بخیل مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بازاروں کے چکر لگاتا رہتا ہے، جو کہ شیطان کی آماز گاہیں ٹھکانے ہیں۔ شیطان اپنی جگہوں پر گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک راستہ مذہب سے نفرت، خواہشات کی پیروی، اپنے مخالفین سے بغض و حسد اور انہیں حقارت گری نظر سے دیکھنا ہے، اور یہ چیز چاہے عابد ہو یا فاسق سب کو ہلاک کر دیتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے کہا، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں کی بھول بھلیوں میں بھٹکایا مگر انہوں نے استغفار سے مجھے شکست دے دی، تب میں انہیں ایسے گناہوں کی طرف لے گیا جن کے لیے وہ کبھی استغفار نہیں کرتے اور وہ ان کی ناجائز خواہشات ہے۔ اور شیطان کی یہ بات حقیقت میں بالکل سچائی ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ خواہشات ہی اصل میں گناہوں کی طرف راغب کھینچنا کرتی ہے، لہٰذا وہ اللہ سے استغفار کرے۔ ایک راستہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی کا ہے، لہٰذا اس سے اور بدبختوں کی تہمتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کبھی کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو لوگوں کے عیب
عیب ڈھونڈتا ہے اور بدگمانیاں پھیلاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص خود ہی بد باطن ہے اور یہ امر اس کی بد باطنی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے داخل ہونے کے ان تمام راستوں کو بند کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو ایک محفوظ قلعہ بنا لے۔ دارالدوا میں شیطان کا قریش کو مشورہ۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جب قریش مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہجرت کرتے اور کئی قبیلوں کے لوگوں کو مسلمان ہوتے دیکھا تو انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت نہ کر جائیں اور وہاں ایک زبردست جماعت اپنی حمایت میں تیار کر کے ہمیں شکست نہ دے دیں۔ چنانچہ یہ لوگ دارالدوا میں جمع ہوئے۔ دارالدوا قصی بن کلاب کا مکان تھا۔ یہ دارالدوا اس لیے کہلاتا تھا کہ یہاں قریش اپنے تمام اہم کاموں کو پورا کرتے اور منصوبے تیار کرتے تھے۔ اس دارالدوا میں 40 سال کی عمر کے قریشیوں کے علاوہ کوئی اور شخص یا کم عمر قریشی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سب لوگ ابو جہل کے ساتھ ہفتہ سنیچر کے دن جمع ہوئے، اس لیے ہفتہ سنیچر کو دھوکہ اور فریب کا دن کہا گیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ابلیس بھی مشوروں میں شریک ہوتا تھا۔ اس ملعون کے شامل ہونے کا واقعہ یوں ہے کہ جب مکہ کے قریش دارالدوا کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عزت دار بوڑھا کھردرا سا کمبل اوڑھے کھڑا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ تلمسان کی ریشمی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں شیخ نزدی ہوں، تم نے جو ارادہ کیا ہے میں نے وہ سن لیا ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے گفتگو سنوں اور مشورے اور نصیحتیں کروں۔ چنانچہ یہ سب لوگ اندر داخل ہو گئے اور آپس میں مشورہ ہونے لگا۔ ایک روایت ہے کہ 100 آدمی تھے اور دوسری روایت میں ہے کہ 15 آدمی تھے۔ ابو البختری جو غزوہ بدر کے دن مارا گیا تھا نے مشورہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوہے کے ایک قلعہ میں بند کر دو اور اس وقت کا انتظار کرو جب ان کا انجام بھی پہلے شاعروں جیسا ہو جائے۔ شیخ نزدی نے کہا یہ بات غلط ہے، خدا کی قسم اگر تم انہیں لوہے کے دروازے کے پیچھے بھی بند کر دو تو وہ وہاں سے نکل کر اپنے صحابیوں کے یہاں پہنچ جائیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمرو العامری نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن شہر بدر کر دو، یہاں جہاں بھی جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس ہمارے شہروں میں نہ رہیں۔ شیخ نزدی نے اس رائے کو رد کرتے ہوئے کہا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی باتیں، ان کی شیریں بیانی اور لوگوں کا ان پر پروانوں کی طرح نثار ہونا نہیں دیکھا؟ اگر تم ان کو جلا وطن کر کے مطمئن ہو گئے تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ وہ کسی اور قبیلہ میں چلے جائیں گے اور اپنی جادو بیانی سے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیں گے اور اپنے ماننے والوں کی ایک عظیم جماعت کے ساتھ تم پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ تمہاری یہ شان و شوکت حرف غلط کی طرح مٹ جائے گی اور وہ تمہارے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے، کوئی اور رائے دو۔ ابو جہل نے کہا میرے ذہن میں ایک ایسی رائے ہے کہ جو کسی نے بھی نہیں دی، وہ یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک صاحب حسب و نسب بہادر لیا جائے اور یہ سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے بھرپور حملہ کریں اور ان کو قتل کر دیں۔ ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی اور بنو عبد مناف تمام قبیلوں کا مقابلہ کرنے سے تو رہے، وہ صرف خون بہا قتل کا جرمانہ لے لیں گے جسے تمام قبائل مل کر ادا کر دیں گے۔ شیخ نزدی ملعون اس رائے پر فڑک اٹھا اور کہنے لگا اب ہوئی بات۔ چنانچہ متفقہ طور پر یہ رائے مان لی گئی اور سب لوگ گھروں کو چل دیے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے نبی آج اس بستر پر آرام نہ فرمائے جس پر آپ ہمیشہ آرام فرماتے ہیں۔ جب رات ہوئی تو قریش کے جوان نبی کے گھر کے پاس منڈرانے لگے اور اس وقت کا انتظار کرنے لگے کہ آپ باہر آئیں اور وہ ایک ساتھ حملہ کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر اس رات سلایا اور ان پر ہرے رنگ کی ایک چادر ڈال دی جو بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ اور عیدین کے موقع پر اوڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جان بیچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان اشعار میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔
میں نے اپنی جان کے بدلے اس خیر خلق صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جو اللہ کی زمین پر سب سے بہتر ہے اور جو ہر طواف کرنے والے حجر اسود کو چومنے والے سے بہترین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے قریش کے فریب کا اندیشہ ہوا تو ان کو رب ذوالجلال نے ان کے فریب سے بچا لیا اور رسول خدا نے غار میں نہایت سکون کے ساتھ اللہ کی حفاظت میں رات بسر کی، جبکہ میں مکہ کے قریش کے سامنے سویا ہوا تھا اور اس طرح میں خود کو اپنے قتل اور قید ہونے پر راضی کیے ہوئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے ان نوجوانوں کو اندھا کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے جیالوں پر مٹی ڈالتے ہوئے اور یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس حال میں ایک شخص وہاں آیا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم وہ تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا ہے، اب تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اب جو انہوں نے اپنے سروں کو ہاتھ لگایا تو سب کے سروں میں مٹی پڑی ہوئی تھی اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھے سوتے دیکھ کر ایک دوسرے سے یہی کہتے رہے کہ خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے۔ ان کو دیکھ کر یہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اس شخص نے واقعی سچ کہا تھا۔ اسی واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی، اور جب کفار مکہ آپ کے ساتھ فریب کر رہے تھے کہ وہ آپ کو سخت زخمی یا قتل کر دے، اشعار گھبراؤ نہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور ہر چیز ایک مقرر وقت تک رہتی ہے۔ مقدر ہم سے زیادہ باخبر ہے اور ہماری تدبیروں پر اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمان خدا اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے۔ بنی اسرائیل پارہ 15 کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی اور حضرت جبرائیل نے آپ سے کہا کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی ہجرت کا ساتھی منتخب کریں۔ حاکم کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، میرے ساتھ کون ہجرت کرے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے متعلق بتایا اور فرمایا، تم میرے بعد یہیں رہنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف معمول تشریف لانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور دوپہر کا وقت تھا، اور طبرانی نے حضرت اسما کی روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 2 مرتبہ صبح اور شام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے، مگر اس دن زوال کے وقت تشریف لائے۔ میں نے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا، ابا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول چہرے پر کپڑا لپیٹے تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم حضور کسی اہم کام کے لیے اس وقت تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضور اجازت لے کر اندر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے لیے چارپائی خالی کر دی۔ جب حضور تشریف فرما ہو گئے تو آپ نے فرمایا، ان دونوں کو باہر بھیج دیا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، حضور یہ عائشہ اور اسما آپ ہی کا گھرانہ ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا، حضور مطمئن رہے، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رب ذوالجلال نے ہجرت کی اجازت دی ہے اور تم میرے ساتھ رہو گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہی شدت جذبات سے رو پڑے اور عرض کی، حضور میری ان سواریوں میں سے ایک سواری پسند فرما لیجیے۔ آپ نے فرمایا، میں قیمت دے کر لوں گا۔ ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، چاہو تو ایک میرے ہاتھ بیچ دو۔ آپ نے قیمت دے کر اس لیے سواری حاصل کی تاکہ آپ کو ہجرت کے مکمل فضیلت حاصل ہو جائے اور جان و مال کی قربانی سے عشق کی شروعات ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے جلدی جلدی سفر کا سامان درست کیا۔ ایک روایت ہے، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے بہترین سامان سفر باندھا اور اسے ایک تھیلے میں ڈالا۔ سفر ہجرت میں زاد راہ، سفر خرچ۔
واقعی کی روایت ہے کہ راستے کے خرچ کے لیے ایک بھونی ہوئی بکری تھی۔ حضرت اسما نے اپنی کمر کا پٹکا پھاڑا اور اس سے تھیلے کا منہ باندھ دیا، اس لیے حضرت اسما کو ذات النطاقین کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 راتیں غار ثور میں گزاری۔ اس غار میں چونکہ ثور بن عبد منات آ کر ٹھہرا تھا، اسی لیے اسے غار ثور کہا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رات کے وقت مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکل کر غار کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں ابو جہل آ رہا تھا، مگر اللہ نے اسے اندھا کر دیا اور آپ خیریت سے گزر گئے۔ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں حضرت ابو بکر 5000 درہم ساتھ لے کر گئے تھے۔ صبح جب قریش نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو انہوں نے مکہ کے چاروں طرف تلاش کیا اور ہر طرف سراغ رسا کھوجی دوڑائیں۔ جو لوگ غار ثور کی طرف جا رہے تھے انہوں نے آپ کے نشانے قدم تلاش کر لیے اور غار ثور کی طرف چل پڑے، مگر جب غار کے قریب پہنچے تو نشان ختم ہو گئے۔ قریش حضور کی ہجرت سے بہت چراغ پا ناراض تھے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے والے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا تھا۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جبل صبیر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی آپ میری پیٹھ سے اتر جائیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ آپ کو شہید نہ کر دیں اور مجھے عذاب نہ دیا جائے۔ غار حرا نے التجا کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائیے۔ روایت ہے کہ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے غار کے دروازے پر ایک جھاڑی پیدا کر دی جس نے ان حضرات کو کافروں کی نظر سے اوجھل کر دیا۔ خدا کے حکم سے مکڑے نے غار کے دہانے پر جالا تن دیا اور جنگلی کبوتروں نے اپنا گھونسلہ بنا دیا۔ یہ سب کچھ مکہ کے کافروں کو غار کی تلاشی سے باز رکھنے کے لیے کیا گیا۔ ان 2 جنگلی کبوتروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال جزا بدلہ دی کہ آج تک حرم شریف میں جتنے کبوتر ہیں وہ انہی 2 کی اولاد ہیں۔ جیسے انہوں نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی تھی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی حرم شریف میں ان کے شکار پر پابندی لگا دی ہے۔ قریش کے نوجوان ڈنڈے، لاٹھیاں اور تلواریں سنبھالے چاروں طرف پھیل گئے، جن میں سے کچھ غار کی طرف جا نکلے۔ انہوں نے وہاں کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے دیکھے تو واپس لوٹ گئے اور کہنے لگے ہم نے غار کے دہانے پر کبوتروں کا گھونسلہ اور اس میں انڈے دیکھ رکھے ہیں، اگر وہاں کوئی داخل ہوتا تو لا محالہ کبوتر اڑ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام لوٹایا ہے۔ کسی نے کہا غار میں جا کر دیکھوں تو صحیح۔ جواب میں امیہ بن خلف نے کہا غار میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غار کے منہ پر مکڑی کا جو جالا نظر آتا ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، اگر وہ اس میں داخل ہوتے تو یہ جالا اور انڈے ٹوٹ جاتے۔ یہ حقیقت میں قوم قریش کو مقابلے میں شکست دینے سے بھی بڑا معجزہ تھا۔ غور کیجئے مطلوب کیسے کامیاب اور تلاش کرنے والے کیسے گمراہ ہوئے۔ مکڑی نے جستجو کا دروازہ بند کر دیا اور غار کا منہ ایسا بن گیا کہ پتہ لگانے والوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور ناکام واپس لوٹے اور مکڑی کو لاجواب سعادت میسر آئی۔ ابن نقیب نے خوب کہا ہے اشعار، ریشم کے کیڑوں نے ایسا ریشم بنا جو حسن میں یکتا ہے، مگر مکڑی ان سے لاکھوں درجہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس نے غار ثور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار کے دہانے پر جالا بنا تھا۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب ہم غار میں تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہے؟ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اندیشہ ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ ادھر سے داخل ہوں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غار میں نگاہ کی تو دیکھا کہ دوسری طرف ایک دروازہ نظر آیا جس کے ساتھ ایک سمندر جس کے کنارے کا پتہ نہ تھا بہہ رہا تھا اور اس غار کے دروازے پر ایک ناؤ بندھی تھی۔ حضور پر قربان ہونا صدیق اکبر کی دلی آرزو تھی۔
حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے۔ حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے چلنے لگتا ہوں، خدا نہ کرے آپ کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی خدا تعالیٰ کی قسم میری یہی آرزو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور ٹھہریے، میں غار کو صاف کرتا ہوں، اور اندر پہنچ کر ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر غار کو صاف کرنا شروع کیا۔ جہاں کہیں کوئی سوراخ نظر آتا وہاں کپڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے، یہاں تک کہ سارا کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ وہاں آپ نے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر کو اس سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا، مگر آپ نے پیر کو ہلایا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی آنکھ کھل جائے اور آپ کی نیند میں خلل پڑے۔ زیادہ تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنسو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن تھوک لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا ہے، اشعار ریشم کے کیڑوں سے ریشم حاصل کر کے اچھے قسم کا لباس تیار کیا جاتا ہے، لیکن مکڑی کو اس بارے میں زیادہ فخر و بڑائی حاصل ہے کیونکہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے غار ثور پر زالہ بنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن مکہ سے ہجرت کی، 3 راتیں غار ثور میں گزار کر پہلی ربیع اول سوموار کی رات کو وہاں سے روانہ ہوئے اور 12 ربیع اول کو مدینہ طیبہ پہنچے۔ زکریا نام کا ایک مشہور زاہد گزرا ہے۔ سخت بیماری کے بعد جب اس کی روح قبض ہونے کا وقت آیا تو اس کے دوست نے اسے کلمہ کی تلقین دی، مگر اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ دوست نے دوسری مرتبہ تلقین کی لیکن اس نے ادھر سے ادھر منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ تلقین کی تو اس زاہد نے کہا میں نہیں کہتا۔ دوست یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب زاہد کو کچھ افاقہ ہوا اس نے آنکھیں کھولی اور پوچھا تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے تم کو کلمہ کی تلقین کی تھی، مگر تم نے 2 مرتبہ منہ پھیر لیا اور تیسری مرتبہ کہا میں نہیں کہتا۔ زاہد نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا اور دائیں طرف کھڑا ہو کر مجھے وہ پانی دکھاتے ہوئے کہنے لگا تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے منہ پھیر لیا تو دوسری طرف سے آ کر کہنے لگا، میں نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کہنے کو کہا تو میں نے کہا میں نہیں کہتا۔ اس پر وہ پانی کا پیالہ زمین پر پٹک کر بھاگ گیا۔ میں نے تو یہ لفظ شیطان سے کہتے، تم سے تو نہیں کہتے، اور پھر کلمہ شہادت کا ذکر کرنے لگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا مجھے انسانی دل میں شیطان کی جگہ دکھا دے۔ خواب میں اس نے شیشے کی طرف صاف ستھرا ایک انسانی جسم دیکھا جو اندر باہر سے ایک جیسا نظر آ رہا تھا۔ شیطان کو دیکھا وہ اس انسان کے بائیں کندھے اور کان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور اپنی لمبی ناک سے اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا تو وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ اے رب ذوالجلال ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں شیطان مردود کے تسلط سے بچا، ہمیں حاسد زبان سے نجات بخش اور اپنے ذکر و شکر کی توفیق عنایت فرما، آمین بجاہ سید المرسلین۔